अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुरा को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मोइज़ अमजद साहब मौजूद हैं। सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी। वालेकुम मोइज़ अस्सलाम। अमजद साहब का मुख्तसर तारुफ आप सबके सामने रख देती हूँ। मोइज़ साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और बैंकिंग सेक्टर से किया। आपको इसी फील्ड में डॉक्टोरल डिग्री के लिए कायदे आज़म स्कॉलरशिप से नवाजा गया, बट आपने वर्ल्ड रिलीजन्स को पढ़ने और सीखने को इस डिग्री पर तरजीह दी। मोइज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 22 साल मज़हब के शोबे में तहकीकी मज़ामीन लिखे हैं। उसके बाद आपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए इसमें बराह रास्त कंट्रीब्यूट करना चाहा, जिसके लिए आपने वालिदैन और उस्तादा के साथ मिलकर मुआशरे में काम करने को ही अपना कैरियर चुना। इसके लिए आपने एजुकेशनल सेक्टर ज्वाइन किया। आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सी वर्कशॉप्स करवाई हैं। आपकी इन्हीं काविशों के नतीजे में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने 4 असूल ईमानदारी, एहतराम, नज़्म ज़ब्त और रवादारी पर मबनी कल्चर को कायम करने की एक मुहिम का आगाज़ किया। इसके बाद मोइज़ साहब ने अपनी काविशों को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपने काम के स्कोप को बढ़ाया और अपने कलीग के साथ एक नॉर्थ कंसल्टिंग, जो कि एक एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी फर्म है, उसका आगाज़ किया। इन सब कामों के अलावा सर ने 6 सेकंड से EQ प्रैक्टिशनर और EQ असेसर की सर्टिफिकेशंस भी हासिल की हुई हैं। हमारे आज के सेशन में हम इखलाक़ किरदार से जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं, वो उनके जवाबात हम सर से लेने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल है, इखलाक़ क्या है? ये दूसरे अमाल से अलहदा किसी रवैये का नाम है या कि तमाम अमाल को मखसूस अंदाज में अदा करने का नाम है? और इखलाक़ का दायरा कार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं समझ सका हूँ जी, अखलाक और मोरालिटी जिसे कहते हैं, इसका ताल्लुक बेसिकली इंसान के उन इंटरनल प्रोसेसेस और उन बिहेवियर्स से रिलेटेड है। इसकी डोमेन उन प्रोसेसेस और उन बिहेवियर्स से रिलेटेड है जिसमें वो दूसरों के साथ मुतल्लक होता है। यानी जिधर जिधर मेरी ज़िंदगी, मेरे एक्शंस, मेरी सोच दूसरों को असरअंदाज हो सकती है, ये वो दायरा है जिसको मैं एथिक्स और मोरालिटी का दायरा समझता हूँ। इसमें जो एक चीज़ शायद काबिले डिटेल थोड़ी सी उसकी बतानी पड़े, वो तो काबिल तौज़ीह होगी, वो ये है कि जब मैं कहता हूँ कि इंटरनल प्रोसेसेस का नाम है, तो ये बेसिकली वो प्रोसेसेस हैं मसलन जो आपको दिखते नहीं हैं। मेरा मोटिव क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी मेरी इमोशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली मेरे अंदर कार फरमा है। और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मोरालिटी में, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अखलाक और किरदार का जो दायरा कार है, वो बेसिकली उन चीज़ों से या उन एक्शन से या उस दायरे से रिलेट करता है कि जिसमें मेरे मेरे मेरी ज़िंदगी दूसरों के साथ मुतल्लक होती है, जिस वो दूसरों पर इम्पैक्ट कर सकती है। सर क्या दीन का इखलाक और किरदार पर तासुर है? अगर है तो फिर इस्लामी लोग इखलाकन पसमानदा क्यों होते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। असल में इसमें तो कोई शक नहीं, दीन के अगर आप कैटेगराइज करें दीन की तालीमात को, तो उसमें एक मेजर कैटेगरी अखलाकियात की भी बनती है। अखलाकियात की के इतलाकी, यानी उसूली तौर पर इस तरह से नहीं, बिकॉज अखलाकियात का दायरा बेसिकली ज़्यादा इंसान की फितरत से रिलेटेड है। यानी वो दीन से प्रिसीड करता है, वो दीन से पहले है मेरी समझ की हद तक। जो यानी जैसे ही अल्लाह ताला जब अखलाकियात की कोई बात करता है या अखलाकी दायरे पे कोई अहकाम देता है, तो वो असल में इतलाकात से रिलेटेड है।
مثال کے طور پر ہمیں لوگوں کے ساتھ رسپیکٹفلی بیہیو کرنا چاہیے. اس کا ایک اطلاق ہو رہا ہے مثال کے طور پر پیرنٹس کے حوالے سے احسان کے رویے پہ, اور وہ سب سے بڑا ظاہر ہے کہ ہمارا آڈینس ہے اس معاملے میں, اس پرنسپل سے ریلیٹ کرنے میں. جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے, وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سوال کرنے والے نے کی ہے کہ ہم مسلمان جنرلی اخلاقیات میں ویک کیوں ہیں, جو میں سمجھ سکا ہوں آپ کے سوال سے. یعنی اس میں ظاہر ہے کہ میں جو کچھ بھی عرض کروں گا اس کا تعلق میری انڈرسٹینڈنگ سے ہے, اور اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. جو امپورٹنٹ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو چیز ہم جس چیز کو زیادہ امپورٹنس دینے لگ پڑتے ہیں وہ مذاہب, جس میں کہ سب سے بڑی دو مثالیں ایک اسلام ہے اور ایک جوڈیزم ہے. وہ مذاہب کہ جن میں شریعت دی گئی ہے, اس میں جو ہمارا جو امتیازی پہلو ہے, جو ہمارا امتیازی وصف ہے جس سے کہ مسلمان دوسروں سے الگ ہوتے ہیں, وہ اخلاقیات نہیں ہیں. سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں. یعنی مثال کے طور پر ہم 5 وقت نماز پڑھنے میں ممتاز ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں, چنانچہ آٹومیٹکلی اپنے امتیازات کو ہم زیادہ سٹریس انکانشیسلی کر دیتے ہیں. یعنی ہم وہ جو ہمارے 5 پلرز آف اسلام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا جن کو آپ ریچولز کہہ سکتے ہیں اسلام کے, ہم ان کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں, جبکہ اصل میں یہ وہ دائرہ ہے اخلاقیات, اخلاق اور کردار اور ایتھکس اور morality کا دائرہ, اصل میں وہ دائرہ ہے کہ جس میں الٹیمیٹلی جس پر تمام کے تمام تعلیمات مذہب کی بھی بیسڈ ہیں. یعنی ہماری نماز پہ بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے, ہماری روزوں پہ بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو لیکن چونکہ یہ ہمارا وہ دائرہ نہیں ہے کہ جس میں ہم ممتاز ہوتے ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں, اس وجہ سے اس کو ہم انفارچونیٹلی انکانشیسلی کم اہمیت دیتے ہیں. یعنی میں اگر سچ بولتا ہوں تو میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہوں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. میں اگر دھوکہ نہیں دے رہا ہوں تو ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو مسلمان ہی صرف کرتے ہیں. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو مجھے مسلمان بناتی ہے. اور اس کا نتیجہ ایک تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یعنی ہم انکانشیسلی ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دینے لگ پڑتے ہیں کہ جو ہمیں ممتاز کرتی ہیں. دوسرا اس کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں مذہب کے, ہم پرابیبلی ان کی طرف سے بھی تھوڑی سی کمی ہوئی ہے کہ اخلاقیات کے دائرے کو بہت زیادہ سٹریس نہیں کیا گیا, جس کے نتیجے میں جو ریچولز ہیں اسلام کے وہ زیادہ سٹریس ہو گئے, اور ہم یہ سمجھنے لگ پڑے کہ یہ پورا کر دینے کے بعد ہمارا اب کوئی مواخذہ نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کہ میں سمجھاؤں کہ انسان عبادات میں کمزوری پر تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر بچ سکتا ہے, لیکن جب اخلاقیات کے دائرے میں کمزوری ہو تو ادھر ہماری جو پکڑ ہے وہ چونکہ دوسروں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, تو اب ہمارے لیے معافی کا چانس بھی مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, لیکن اس سے اختلاف کرنا مشکل ہے جو سائل کا سوال ہے. ٹھیک ہے سر. سر اگلا سوال ہے کہ اگر شرم و حیا بنیادی اخلاقی اقدار میں سے ہے تو اس کے بارے میں پوری انسانیت ایک جگہ پر متفق کیوں نہیں ہے؟ جس طرح چوری ایک گناہ ہے, بے گناہ کو قتل کرنا ایک جرم ہے, اس کے بارے میں پوری انسانیت ایک جگہ پر متفق نظر آتی ہے. یہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ شرم و حیا کے بارے میں ہم متفق نہیں ہیں, یہ اطلاقی اختلافات ہو جاتی ہے مثال کے طور پر. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی جو ذہن میں رکھی جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جس وقت ہم ویسٹرن سوسائٹیز کو معیار بنا کر یہ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ وہاں پر شرم و حیا کا تصور ختم ہو گیا, تو اس میں اگرچہ کچھ حد تک سچائی بھی ہے, تاہم میرا خیال ہے کہ اس کو اتنی جنرلائز بات نہیں کی جا سکتی. یہاں پر ایک پرابلم ہے جس کو کہ ہم جب ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو شاید وہ مناسب نہیں ہے. یعنی there are a lot of people in the West as well جو ویسٹرنرز ہی ہیں,
جن کے ہاں شرم و حیا کا تصور ابھی تک پوری طرح سے موجود ہے. اطلاقات میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ جو لباس پہنتے ہیں اس کا تعلق محض ہمارے شرم و حیا سے نہیں ہوتا. یہ کلچر جو ہے اس میں ویدر کا بہت سارا ایلیمنٹ ہے. ان کا لباس ہم سے ڈفرینٹ ہے. تاہم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادھر کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے یا ہمارا کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز جو پرابیبلی جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے وچ از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ ایک مورل ڈائلیما کا شکار ہو جاتا ہے. دو مورل ویلیوز آپس میں آ کے ایک دوسرے سے جب ٹکراتی ہیں تو اس موقع پر اس کو ایک کو ترجیح دینی ہوتی ہے. جو ویسٹ میں جو پرابلم پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم بھی ایک مورل ویلیو ہے. یعنی ہیومن فریڈم جو ہے، انسان اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے وہ کرے، یہ بھی ایک مورل ویلیو ہے. اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کی ڈبیٹ میں شرم و حیا کے حوالے سے بہت سارا معاملہ جو ہے وہ اس ایسٹرن سوسائٹیز کے مقابلے میں بہت کچھ مختلف ہو گیا. تاہم اگین میں اس کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا دیٹ اٹ از ناٹ ایزی کہ ہم، یا اٹ وڈ ناٹ بی کریکٹ کہ ہم ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور یہ کہیں کہ وہاں پر شرم و حیا کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، مفقود ہو گیا. ڈفرینسز موجود ہیں اور ڈفرینسز جو ہیں وہ ہمارے اپنے ایسٹ کے اندر بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو پاکستان میں یا ہندوستان میں بستا ہے وہ ایک ایکول لیول پہ حیا کے تصور کو کا اطلاق کرتا ہے اپنی زندگی پر یا اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی پر. ڈفرینسز ہیں. ہماری جو سوشل ہماری کنڈیشننگ ہے اس کی وجہ سے بھی ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. لیکن ویلیو اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ویلیو جو ہے وہ پوری طرح سے ویسٹ میں بھی موجود ہے اور ایسٹ میں بھی موجود ہے. یہ انسانی ویلیو ہے، یہ ہماری فطرت میں موجود ہے. ٹھیک ہے سر. سر یہ جو اگلا سوال ہے اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ برائے کرم مجھے ان مذہبی جماعتوں کے بارے میں بتائیں جو سیاست میں شامل ہیں. میرے خیال میں یہ معاشرے، سیاست اور مذہب کے لیے درست نہیں ہے. میں اس کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، اس موضوع پر روشنی ڈالیں. میں نہیں جانتا ہوں جی، یہ اس معاملے میں ہر ایک کی رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں بھی آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. تاہم آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ریلیونس آف دس کویسچن ود کیریکٹر ڈیولپمنٹ. اس سے مجھے اس کی ریلیونس پوری طرح سے واضح نہیں ہوئی ہے. میں آئی ایگری ود یو. میں بھی یہ پسند کروں گا کہ ہم اپنی جو مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنا جو ہے اس کو نہ انکریج کریں. تاہم this is not really a moral issue as I understand it. سر اگلا سوال ہے، ہم اپنے جذبات کو مثبت اور بیلنس میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات یہی جذبات غیر اخلاقی حرکات کی وجہ بنتے ہیں، جیسے رشتوں میں ناانصافی، بد اخلاقی اور خاص کر سر کہ نوجوانوں میں مخالف جنس کی طرف رغبت. جذبات کے اوپر ایک پوری اب فیلڈ وجود میں آ گئی ہے جی، جس کو ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں ایز اے پورشن اس کو انکریج بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پہ ٹرین بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. ایموشنل انٹیلیجنس کی جو فیلڈ ہے وہ پرائمرلی آپ کی ایموشنز کو سمجھنے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کی فیلڈ ہے. یعنی ہماری ایموشنز بنتی کیسے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا، اور وہ ان کو ہم ریگولیٹ کیسے کر. مثال کے طور پر ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے گالی دے دی، غصے میں آ گیا تھا. اور ہم جب غصے میں آ گیا تھا کہ الفاظ بولتے ہیں تو عام طور پر وہ اس طرح بولتے ہیں کہ گویا میرا اس میں کوئی کنٹرول نہیں تھا اور یہ اٹ جسٹ ہیپنڈ. ایموشنل انٹیلیجنس کی جو فیلڈ ہے وہ پرائمریلی ہم کو اس قابل بنانے کی فیلڈ ہے کہ ہم اپنی ایموشنز کو سمجھیں، اس کے بارے میں اویئرنیس اپنے اندر پیدا کریں اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی طرف آئیں. یعنی ہم اگر اس وقت غصے میں ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی رسپانس دیں کسی کو یا ریئیکٹ کریں تو ہم اپنی ایموشنز کو ریگولیٹ کریں. ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے طریقے بھی اس میں سکھائے جاتے ہیں، اس کی ایکسرسائزز بھی اس میں کروائی جاتی ہیں.
یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے. یہ بیسیکلی مائر اور سیلوبے یہ دو اسکالرز تھے کہ جنہوں نے اس کو شروع کیا. اس کے بعد دنیا سے اس کا جو ایک بہت بڑا تعارف کرایا وہ ڈینیل گولمین کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس نے کروایا. اور ناؤ ابھی یہ تقریباً ہر شخص کی زبان پر ہے. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو بیسیکلی مجھے اپنی ایموشن سے سب سے پہلے تو اویئر کرتی ہے. میری اس وقت ایموشن کیا ہے اور کیا وہ ایموشن مناسب ہے اس سچویشن کے لیے کہ جس سے میں اس وقت ہوں. میں اگر بہت زیادہ غصے میں ہوں تو کیا مجھے دو دوستوں کے بیچ میں تصفیہ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر ایسا ہے تو میں اپنے غصے کو کس طرح سے ریگولیٹ کروں. واٹ آر دی امپورٹنٹ ایلیمنٹس جس سے میری ایموشنز بنتی ہیں. کچھ ان کے اندر وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جن کے بارے میں مثال کے طور پر میری سوچ ہے, جن کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو سکتا ہوں, اور کچھ وہ ایلیمنٹس ہیں جو سب کانشیس ہیں. مثال کے طور پر میرے مینٹل پیٹرنز ہیں. میں ایک چیز کو دیکھ کر بغیر اس کو سمجھے ہوئے کئی دفعہ محض اس تاثر میں کہ میں نے اس کو کیا سمجھا میرے اندر ایموشنز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اچانک ایک کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور ایک وائر جو ہے وہ کوئل کر کے ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ کی نظر نے اس کو سانپ سمجھا ہے تو آپ کے اندر فیئر ڈیولپ ہو جائے گا. اور اگر آپ لائٹ جلا کے غور سے دیکھیں اور پتہ چلے کہ یہ وائر ہے تو وہ ایموشن فوراً ختم ہو جائے گی. تو ایموشن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر قابو پا لیتی ہے اور پھر ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں. ایموشنز کو ہم ایکچولی تھرو آور پرسیپچول ٹریننگ اینڈ تھرو آور انڈرسٹینڈنگ اور اپنے پیٹرنس کو سمجھنے کے نتیجے میں اپنی ایموشنز پہ کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے, بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے, وہ ہے اباؤٹ ہیونگ اے کلیئر پرپز ان یور ایکٹیویٹیز ایز ویل ایز یور لائف. اپنی زندگی اور اپنے اقدامات میں اپنے سامنے ایک واضح پرپز کو رکھنا, یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہماری ایموشنز کی ریگولیشن میں ہماری بہت مدد کر سکتی ہے. تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے جی, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. اور جو ہم اس کی تربیت دیتے ہیں اپنے پروگرامز میں, میرے ایک کولیگ تو آج انفارچونیٹلی وہ آ نہیں سکے بیکاز آف ہز ان کے ایک دوست کی پیرنٹ کی ڈیتھ ہو گئی. ادروائز میں نے ان سے ابھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی جوائن کریں. تو وہ خاص طور پر اس فیلڈ میں ہی کام کرتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ ہی دیتے ہیں, اور ہم اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ کردار کی تعمیر میں اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے نیسسری ان پٹ. اگلا سوال ہے, والدین سے حسن سلوک فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے اسلام میں, اس کی کیا حدود ہیں؟ کیا والدین کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم قدم کر دینا چاہیے؟ اپنی زندگی کے فیصلوں میں خاص کر شریک حیات کا انتخاب ان کی رضا سے ہونا چاہیے. ایسے معاملات کو ہم اخلاقی لحاظ سے مہذب رہ کر کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ہماری سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ والدین کی کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی حد نہیں ہے, اس میں کوئی حد نہیں ہے. یعنی آپ کو ہر معاملے میں ہر لیول پہ وداؤٹ اینی لمٹس آپ کو اپنی انسانی حد تک ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ کو ان کا شکر گزار رہنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. البتہ اس معاملے میں کچھ چیزوں کو سمجھ لینا ضروری ہے. حسن سلوک کا مطلب فرما برداری نہیں ہے, اوبیڈینس نہیں ہے. حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو مانیں گے اور اس پر خاموش رہیں گے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ آپ کو شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ آپ نے نہیں کرنا. تو یہ اصل میں ایک پوری کیٹیگری کی نشاندہی کی ہے کہ جس وقت والدین کے ذریعے سے کوئی ظلم ہوتا ہوا آپ دیکھیں تو والدین ہی کی خیر خواہی میں آپ کو اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا, پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے. آپ کو حسن سلوک تب بھی کرنا ہے کہ اگر وہ آپ کو شرک پہ فورس کر رہے ہوں اور آپ شرک نہ کریں تب بھی حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک کے اوپر کوئی پابندی نہیں.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی غلط کام کریں تو اب آپ اٹھ کر حسن سلوک کا لبادہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں اور جو کرنا ہے وہ کریں. آپ نے جو کرنا ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا ہے. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں. ان فیصلوں میں مثال کے طور پر آپ نے کیا پیشہ اختیار کرنا ہے, کیا پڑھائی میں کیا سبجیکٹس پڑھنے ہیں, آپ نے آپ کو کیا چیز پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ ایک مکمل ایک انڈیویجول ہیں. اور اس معاملے میں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کسی بھی اور کی کوئی اطاعت کریں. یعنی اطاعت از ناٹ این اسینشیل ایلیمنٹ کہ جس میں ہم کو کھڑا کرنے کو کہا گیا ہے. اس کی حدود تو کہی جا سکتی ہیں لیکن حسن سلوک کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کو ہر حال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے بھی اور ان سے بھی معافی مانگی. یعنی ہم ان سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم ان کی بات سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اپنی پریفرنسز کو پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنیادی حقوق کی حیثیت سے دی ہوئی ہیں, اور یہ سب چیزیں سب سوسائٹیز مانتی ہیں. اور اس میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ڈالتی ہے تو وہ ہماری ریلیجس مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی ہماری ریلیجس مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ہمارے لیے یہ پرابلمس کریٹ کرتی ہے اور ہمارے لیے ان حقوق کے اندر بھی مشکل ڈال دیتی ہے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمارا جو جب بھی اختلاف ہو جائے, جس طرح سے بھی ہمارا معاملہ ہو رہا ہے, اس میں ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے اندر یعنی واٹ ایور یو ڈیسائیڈ ٹو ڈو, آپ وہ کرنے کا حق رکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کریں گے. یہ ہے جو جس طرح سے میں نے اس حکم کو سمجھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ کہا ہے, اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ کہا ہے کہ تم ان کے کہنے پر شرک نہیں کرو گے, ان کی بات نہیں مانو گے, تو شرک کی وہ الٹیمیٹ مثال دے دی کہ جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے, سب سے بڑی ناانصافی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ناانصافی آپ ان کے ہاتھوں ہو رہی ہے اس میں آپ کو نہ تو ان کا اعلی کار بننا ہے, ان کو روکنا ہے, لیکن اس روکنے میں بھی ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. البتہ اس کو ہمیں اس دائرے تک رکھنا ہے. یعنی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. یہ اس طرح سے سمجھ لیجیے رسپیکٹ ہے کہ اس کی الٹیمیٹ شکل ہے کہ جو ہمیں والدین کے ساتھ رکھنی ہے, لیکن اوبیڈینس کو نہیں کہا گیا. اوبیڈینس از اے سیپریٹ تھنگ. اوبیڈینس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کچھ کہیں گے اس کی بات, ان کی بات مانی جائے گی. وہ تب مانی جائے گی اگر ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. اسی طرح سے جو انہوں نے آخری بات پوچھی ہے کہ اپنے شریک حیات کی سلیکشن میں, اس میں آپ کو پورا حق حاصل ہے. یہ بیسیکلی دو لوگوں کی چوائس ہے جس کے اوپر وہ شادی کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, جو والدین نے پسند کیا رشتہ اس پر اعتراض نہیں ہے, تو پھر بھی ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا حق ہے. یہ والدین کو سمجھنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم جب کسی ویلیو کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں تو اس ویلیو کی ترویج میں بھی امبیلنس ہو جاتا ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر جب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, تو اب ہم والدین کے حصے کو ایک تو مس کر جاتے ہیں کہ والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا چیز ڈیمانڈ کرنے کا حق ہے, کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں, اور کیا چیزیں ڈیمانڈ کرنے کا حق نہیں, کن چیزوں میں ان کو بات ماننی چاہیے. اسی طرح سے معاملات میں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور وہ آپ کے والد صاحب کی یا والدہ کی پسند کی یا ان کی رائے کے خلاف ہے, تو اس معاملے میں آپ کو اپنی رائے محبت سے, پیار سے, شفقت سے ان تک دینے کا پورا حق حاصل ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. سر کسی کے ساتھ کسی کی بد اخلاقی یا ناانصافی کے بدلے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آئیڈیلی تو جی اس میں جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم برائی کے جواب میں بھلائی کرو, یعنی تمہیں ہر لحاظ میں ہر معاملے میں اپنی ویلیوز پہ کھڑے ہونا چاہیے.
میں اس کو عام طور پر جس طرح سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنے کورسز میں بھی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جس وقت اس کے رویے جو ہیں وہ دوسروں کے رویے پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا، ظاہر ہے کہ اچھا ہی کروں گا، اور میں کیا کروں گا. اور اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی یا اونچی آواز سے بولے تو میں بھی اونچی آواز کر دوں گا. یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم ایک ریئیکٹیو نفسیات کو مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، تو پرائمریلی اصل میں ہم اپنا کنٹرول سچویشن کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور راستہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو کچھ اصولوں پر استوار کریں، پرنسپل سینٹرڈ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جس کے نتیجے میں ہماری جو بیسک ریلائنس ہے وہ پرنسپلز کے اوپر ہو. یعنی میں اب اس چیز سے نکلنے کی صحیح کروں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے اپنی ذات میں اپنے کچھ اصولوں پر کھڑے ہونا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دین بھی ہم سے یہ چاہتا ہے. یعنی دین ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ جس طرح دوسرے کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ویسے کریں. دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پرنسپلز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے پرنسپلز پر کھڑے ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، ان کی لیول پہ گرنے کی کوشش نہ کریں. اور یہی اگر آپ غور کیجئے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے زیادتی کا جواب زیادتی سے دیا. اور یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ یہ اس کے باوجود کہ قرآن مجید نے اس چیز کی ایک حد تک اجازت بھی دے دی کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں اتنی زیادتی کی جا سکتی ہے جتنی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نہ کرنا. اس کے باوجود اور پھر خود اس کو بھی کوالیفائی کر دیا. یعنی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے اور جو واقعی ایک کمینڈیبل راستہ ہے وہ یہ کہ تم اس کو معاف کر کے اللہ کے حوالے کرو. اور یہی وہ چیز ہے جس کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے پرنسپلز پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا چارج، اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی صحیح کرنی چاہیے، نہ کہ دوسرے کے ہاتھ میں دیں. میں نے اگر دوسروں کی گالی کے جواب میں گالی دینی ہے، ورنہ میں ایک بڑا ڈیسنٹ آدمی ہوں اور میں پولائٹلی لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو میں اصل میں ڈیسنٹ اور پولائٹ آدمی نہیں ہوں. پھر میں تب تک ڈیسنٹ اور پولائٹ آدمی ہوں جب تک میری سچویشن، میری سراؤنڈنگز اور جن لوگوں کے ساتھ میں ہم کلام ہو رہا ہوں وہ مجھے ڈیسنٹ اور پولائٹ بننے کی اجازت دیں گے، ورنہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. ابھی اس کی ایک بڑی اچھی مثال اپنے بچپن سے یاد آتی ہے. یعنی ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بالکل ہی اپنی ایڈولیسنس کی ایج میں جب شروع ہو رہی ہوتی ہے ہماری بلوغت، تو اس وقت ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو چیلنج کریں. اور اس معاملے میں مجھے یاد ہے اپنا ایک کلاس فیلو، اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابھی تمہیں دیکھنا، میں تمہیں دکھاتا ہوں کس طرح اس ٹیچر کو بگانا ہے. اور اس نے ودن 5 منٹس اس کو فرسٹریٹ کر کے کلاس سے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، شدید غصے کے عالم میں. یعنی شدید الٹیمیٹ غصے کے عالم میں وہ کلاس چھوڑ کے چلا گیا، صرف اس لیے کیونکہ کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہم نے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا. تو میرا خیال میں سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ ٹیچنگ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیچنگ از کہ ہم دوسرے کے رویے میں یہ ڈھونڈیں کہ یہ ہمیں ایک موقع اور ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے اپنے اندر ایک کوالٹی کا پرچار کرنے کی. میں لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پیشنس کی کوالٹی، صبر کی کوالٹی اپنے اندر بڑھانی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایسے حالات لے کر آئیں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی پیشنس ٹیسٹ ہوگی. کیونکہ اگر وہ ٹیسٹ نہ ہو تو پھر بڑھ بھی نہیں سکتی. یعنی اگر آپ بالکل ایک الگ ایسی سوسائٹی میں جس میں کیا یا ایسے حالات میں جی رہے جس میں آپ کی سچویشن کوئی پرابلم نہیں کریٹ کر رہی، زندگی بڑی سموتھ چل رہی ہے، تو آپ یہ گمان کرنے لگ سکتے ہیں کہ میں ایک کافی پیشنٹ آدمی ہوں. لیکن سچویشن جیسے ہی تھوڑی سی آپ کو تنگ کرے گی، تھوڑی سی ٹینس بنائے گی، تو آپ کو اصل میں واقعہ پتہ چلے گا کہ میں کتنا پیشنٹ ہوں. آئی تھنک ٹینس ہو جائیں گے، اینکشس ہو جائیں گے، یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری ایموشنز آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں،
یہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹلی وہ کوالٹی ابھی اپنے اندر پیدا نہیں کی جس کو ہم ایسپائر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سوال کا جواب مختصراً یہ ہے کہ ہمیں اپنے پرنسپلز پہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے رویوں کو سٹینڈرڈ بنا کر اپنے رویے کو طے کریں. اگلا سوال ہے، سوسائٹی کو بہتر بنانے میں ایسی کون سی بنیادی عادات ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں جو کہ ایک تو میں یہ عرض کروں کہ دو لوگ ہیں. سب سے پہلے تو یعنی there are two kinds of people who are most important and the most ignored in society کہ جن کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر یہ جو میں آپ سے عرض کروں گا کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، عادات کیا ہونی چاہیے، اس کو چونکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو آپ بھی اس میں اضافہ فرما سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جس وقت کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ کردار کی تعمیر ہونی چاہیے، تو ہم کچھ اس کے مظاہر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں بچے تو یہ کیریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی سیکنڈری چیز ہے اور یہ بڑی بعد میں آنی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس معاملے میں کیٹیگری آف پیپل ہے اور who are the most ignored as well، وہ ٹیچرز اور پیرنٹس ہیں. ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے. ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں کہ اس چیز میں بھی کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں بھی ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے یا یہ بھی کوئی فیلڈ ہے جس کے نتیجے میں کچھ اثر پڑے گا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. دوسری چیز یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہماری کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی جو منتہا ہوتا ہے وہ عام طور پر کچھ مظاہر تک ریلیٹ کر جاتا ہے. یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ بیسیکلی کچھ ایٹیٹیوڈ کا نام ہونا چاہیے. یعنی ہم جو سچائی ہمارے سامنے آئے گی اس کو مانیں گے، اور اگر میرے سامنے جو سچائی آئی ہے اس سے کچھ مختلف ہے جو اس کو آپ نے مانا ہے تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بارے میں ٹالرنٹ رہوں گا. میں اس میں نہ تو آپ کا مذاق اڑاؤں گا اور نہ آپ کو لیبلز دینا شروع کر دوں گا. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھوں. تو اس میں ایمپتھی کچھ پرنسپلز ہیں جس طرح میں نے عرض کیا، وہ اگر ہم ان ایٹیٹیوڈز میں ڈیولپ کر دیں اپنے لوگوں کے اندر تو وہ عادات جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ عادات میں ان پرنسپلز اور ان ایٹیٹیوڈز کو سمجھتا ہوں، نہ کہ کچھ خاص عمل ہیں جس کے نتیجے میں کہ کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہی ہم نے کوشش کی ہے اپنے کورسز میں بھی اسی چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان ایٹیٹیوڈز کی طرف توجہ دلائیں. ویری آنیسٹلی میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، اس معاملے میں جو قرآن مجید کی ریڈنگ ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے بھی. اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ قرآن بھی اصل میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کو کہ غلط اور ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کو کہ ٹھیک قرار دے رہا ہے. یعنی اس ایٹیٹیوڈ مثال کے طور پر حق سمجھ میں آ گیا ہے، اب وہ پسند ہے یا ناپسند ہے اس کو مانا جائے گا. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ انصاف کیا ہے، اب وہ آپ کے خلاف جاتا ہے یا آپ کے حق میں جاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں یہ اصل میں ہم کو گڈ اینڈ ایول کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جو آپ کا پہلا سوال تھا اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو مورالٹی ہے، اخلاقیات ہے، اس کا دائرہ کار ہمارے انٹرنل پروسیسز اور وہ بیہیویئرز جو دوسروں سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ ہے. تو وہ ان انٹرنل پروسیسز کو ٹھیک کرنا ہے بیسیکلی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ. السلام علیکم. جی میں ایک اور سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. معظم صاحب، آئی ورک فار NGO، والنٹری ورک کرتی ہوں کالڈ وار اگینسٹ ریپ. تو میں اس میں بہت سے ریپ کے کیسز دیکھتی ہوں، انسیسٹ کے کیسز دیکھتی ہوں.
So according to the estimate for the United Nations, 36% of girls and 29% of boys in Pakistan have suffered child sexual abuse. और आपने भी देखा है और आपने भी पढ़ा है, मैंने भी, कि मदरसों में क्या हो रहा है, और families में fathers are raping daughters. The mother keeps quiet because of the honor of the family and because she is financially dependent on the husband. तो ये इतना serious मसला है because statistics हर रोज we study and we try to help the rape victims. आपके हिसाब से where are we going wrong? Because ये तो कुरान की तालीम मदरसों में दी जा रही है. So what is going wrong with us and where are our morals regarding this? शुक्रिया जी. देखिए, मैं ये समझता हूँ जी कि हम बजाय सोसाइटी में एक बैलेंस्ड ग्रोथ करने के, हमारी सोसाइटी एक सेग्रीगेशन हमारे यहाँ एक वैल्यू बन गई है. हम ये समझते हैं कि अगर हम लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग रखेंगे तो उसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन नहीं डेवलप होंगी, लेकिन हमारे मीडिया के अंदर वो सारी चीज़ें स्टिमुलेंट बनी हुई हैं कि जो पूरी दुनिया देख रही है. और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जिस वक्त इंसान के पास उसके रिलेशनशिप्स में और उसके पेयर्स, जब उसके रिलेशनशिप्स में जो होने चाहिए थे, मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स उसके टीचर्स उसके जो हैं उनके साथ उसके इमोशनल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, तो उसके नतीजे में ये जो वैक्यूम है इसको फिल करने वाले असल में आपको फरिश्ते नहीं आएंगे, वो उसके पेयर्स होंगे जो कि इन स्टिमुलेंट से पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं. होता ये है कि अगर सोसाइटी में आप के जो अच्छे इन्फ्लुएंसेस हैं वो काम ना कर रहे हों, तो उसके नतीजे में ऐसा नहीं होगा कि बच्चा इन्फ्लुएंसेस के बगैर पले बढ़ेगा, बच्चा बुरे इन्फ्लुएंसेस में पढ़ने लग पड़ेगा. और वो जो अनफॉर्चुनेटली जो जिसको हम बुरा इन्फ्लुएंस कह रहे हैं वो भी वही है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है. एक तो जिस चीज़ को आपने दीनी मदरसों का हवाला दिया, अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें इतनी ज़्यादा सेग्रीगेशन कर दी है जो कि अननेचुरल हद तक हो जाती है. हमारी इबादत गाहों में भी, हमारी इबादतों में भी अगर आप तारीख में जाइए तो उसमें एक बैलेंस था, इसमें एक सेग्रीगेशन भी थी, एक मिक्स्ड, जिस तरह सोसाइटी में अल्लाह ताला ने जो नेचर इंसान की नेचुरल एनवायरनमेंट रखी हुई है उसके हिसाब से मिलना जुलना भी था, लेकिन हमने उसको एक अननेचुरल हद तक बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया है. और वहाँ पर उसके नतीजे में जो हम जिन्स परस्ती है उसकी खबरें आती रहती हैं. मुझे नहीं मालूम किस हद तक सच है, किस हद तक उसमें एग्जेजरेशन होती है. दिस इज मोर फॉर यू टू डिसाइड, जो कि आप लोग जो इस तरह से इसमें प्रैक्टिकली काम करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो जो फ्रस्ट्रेशंस डेवलप हो रही हैं और फिर जो इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी इन्फ्लुएंसेस का मतलब ये है कि वो फ्रस्ट्रेशंस को निकालने के रास्ते डेवलप हो जाते हैं जिस वक्त के आप अपने बच्चों को उनके पीयर्स के हवाले कर देते हैं. मेरा जहाँ तक ख्याल है, जिस वक्त तक हम सोसाइटी में अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो वैक्यूम्स खुद फिल करने के लिए एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स उसको तैयार ना हो, और वो भी जाहिर है कि वो खुद भी इस वक्त पेरेंट्स और टीचर्स, जिस तरह आपने मिसाल दी है, वो भी इन्हीं सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस में पल बढ़ रहे हैं, और उसके नतीजे में उनके अंदर भी वो खामियां पैदा हो रही हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी. तो इट इज अ विशियस साइकिल कि जिसको हमें ठीक करना है, और ये ठीक हम उस तालीम ही से और उस तरबियत ही से कर सकते हैं कि जो हमको एक बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ लेके जाए. यानी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम उस बैलेंस से महरूम हैं, और हमारी जिंदगी में अगर आप गौर कीजिए कि हमारे एडोलेसेंस और हमारे एडल्ट्स, ये दोनों ही which is a very significant part of our life, because बचपन तो एक जगह पे खत्म हो जाएगा और बाकी सारी जिंदगी till the end of time हमारी एडल्टहुड ही चलनी है. जिस वक्त हम इस एज में पहुंचते हैं तब भी हम मीनिंगलेस और पर्पसलेस जिंदगी गुजार रहे हैं. हमारा कोई एम नहीं है जिंदगी में, हमारी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम एस्पायर कर रहे हैं, और अगर कोई है भी तो वो पैसा या शोहरत और इस तरह की चीजें हैं. और ये जो चीजें होती हैं
اگر آپ کی سوسائٹی میں ایکٹرز، پلیئرز، اسپورٹس مین جو ہیں جس وقت یہ آئیڈیل بننا شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو بہت بڑا ایلیمنٹ جو سامنے آتا ہے وہ ان کی ایک الیبوریٹ لائف سٹائل، اور وہ مجھے اگر میسر نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں فرسٹریٹڈ فیل کروں گا، اور اپنے پیئرز کے ساتھ مل کر تو اپنی اس فرسٹریشن کو نکالنے کی طرف بڑھوں گا. بامقصد زندگی دینا، مقصد کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری اس کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر لازماً پیدا ہونی چاہیے. یعنی if we want to develop good character in our children and our generations تو ہمیں یہ لازماً اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے، اس کی پروموشن کرنے کی ضرورت ہے جی. اٹس اے ویری انفارچونیٹ تھنگ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بٹ اٹ از انفارچونیٹلی ٹرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو بچوں کے کردار کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ان میں ان کو انکنڈیشنل لو دینا ایک ہم نے ایک انگریڈینٹ کے طور پر پڑھا. تو سر اس میں کہاں مجھے احساس ہوا کہ انکنڈیشنل لو دینے سے بچے کے بگڑنے کے امکانات بہت زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے، یا کس طرح سے اس کو ایک مانسٹر بننے سے بچایا جا سکتا ہے کہ اس کے دینے کے باوجود وہ اپنی حد میں رہے اور اچھی چیزوں کو سیکھنے کی طرف توجہ کر سکے؟ دیکھیے، یہ بات کہ انکنڈیشنلی لو ہمیں بچوں کو انکنڈیشنلی دینی چاہیے، ان کو ہماری محبت کے لیے کو ڈیزرو کرنے کے لیے کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اور بھی کچھ ایسپیکٹس تھے جو ہم نے دیکھے تھے. مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. دے شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ، آپ کا واٹ دے آر ڈوئنگ اور واٹ دے آر فیلنگ. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ کی اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے، اپنا جو آپ ایک مورل بیٹل لڑ رہے ہیں ہر لمحہ، انفیکٹ ہم زندگی گزارتے ہوئے یہ لڑ رہے ہیں، وہ ان کے سامنے آنی چاہیے، سو دیٹ وی ڈونٹ اپیئر ایز پرفیکٹ in front of them, we appear as students ourselves, learners، خود ان کے سامنے بنے. نمبر تین یہ کہ ہم وہ جو بچہ ہے جس وقت اس کو وہ کسی مورل ڈائلیما کا شکار ہوتا ہے، جس وقت اس کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتا ہو، اس کو ججمنٹ کا یہ خوف نہ ہو، اس کو محبت کے چن جانے کا خوف نہ ہو. اور نمبر چار ایک اور ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اس کو اس کے انٹرسٹ کے مطابق زندگی کا کوئی مقصد دینا. اس میں آپ کو ایز اے مینٹور، ایز اے پیرنٹ اور ایز اے ٹیچر ایک رول پلے کرنا چاہیے ان کی ہیلپ کرنے میں، کہ ہم ان کو کس طرح سے ایک بامقصد زندگی گزارنے میں مدد کر سکتے ہیں. اور ایک آخری چیز جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے سیشنز میں انکارپوریٹ کروں، اور بڑی ڈیٹیل سے کروں، بلکہ شاید اس پر ایک الگ سیشن شروع کیا جائے، وہ ہے بچوں کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کو، ڈیولپمنٹل فیزز کو سمجھنا. یعنی ہمارے بچے کچھ سٹیجز اور کچھ فیزز سے گزرتے ہیں زندگی میں، ہم سب انسان ان فیزز سے گزرتے ہیں جو نیچرلی ہمارے اندر کچھ ابیلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں، اور کچھ ابیلٹیز ایک فیز میں نہیں ہوتی ہمارے اندر. ان کو سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم ان کی سیٹسفائی کر سکیں گے اس وقت کی ضرورت، تو اس کے نتیجے میں ان کی جو ضرورت سیٹسفائی ہوگی، اس سے ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے غلط ہو جائیں گے. انفیکٹ اگر میری جو مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک سٹیج پر میری ضرورت ہے، یا میری ایک امپلسو سٹیج ہے جس کو ہم امپلسو سٹیج کہتے ہیں، اس میں بچہ جو ہے وہ امپلسز پہ چلنے والا ہوتا ہے. یعنی اگر اس کا دل کر رہا ہے تو وہ جو دل کر رہا ہے وہ کرے گا، وہ کانسیکوینسز کو نہیں سوچے گا. اگر بہت زیادہ ان امپلسز کو جکڑ کے رکھا جائے تو وہ جو یہ سٹیج ہے اس کی امپلسو ہونے کی، یہ زندگی میں بہت لیٹ چلتی ہے پھر. یعنی انلیس اس کو یہ امپلسز پہ جس حد تک اس کے لیے سیف ہے عمل کرنے دیا جائے، وہ اس امپلسو سٹیج سے نکلنے میں مشکل ہو جاتی ہے اس کو. یعنی اور میں اس میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو امپلسولی اقدام کر دیتے ہیں، دے ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ دا کانسیکوینسز. تو یہ اصل میں امپلسو سٹیج کا ڈیلے ہو جانا ہے، تو اسٹیگنیٹ کر جاتی ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ہے.
اگر ہم ایک ٹھیک انوائرمنٹ دیں تو اس میں ایک سٹیج جو کہ روبہ عمل ہو رہی ہے وہ آئے گی اور گزر کے بچہ اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں, ظاہر ہے ابھی جب یہ بات ہوئی تھی, یہ سوال ہوا تھا کہ ہمارے بچے سیلف ریگولیٹڈ بھی بنیں. ظاہر ہے کہ یہ سب ہم چاہتے ہیں. Now if this is what we want, then we should know کہ یہ بچے کی ایک ڈیولپمنٹل سٹیج ہے جس سے پہلے نہیں ہو سکتا, اور اس سے پہلے اس نے امپلسولی بیہیو کرنا ہے. اگر اس وقت اس کو جکڑ کے رکھا جائے گا, اس کو فورس کیا جائے گا کہ اس نے لازماً اپنے معاملات کو ٹھیک طرح سے انجام دینا ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کی جو امپلسز ہیں وہ اس میں پرولونگ کر جائیں گی, یہ اسٹیگنیٹ کر جائیں گی. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی سے معلوم ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل سے کبھی اگر ہمیں موقع ملا تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایموشنز کو اگر کنٹرول کیا جائے یا دبایا جائے, غصہ ہے یا دیگر جو ایموشنز ہیں, تو اس سے کیا پرسنالٹی میں کوئی مزید بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا ایموشنز کو سپریس کرنے سے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی, بالکل ہو سکتا ہے جی. اسی لیے میں نے ایموشنز کو دبانے کی حوالے سے بالکل کوئی بات نہیں کی جی. میں نے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. یعنی ہم ایموشنز کو نیویگیٹ کریں, ہم ایموشنز کو ٹھیک ڈائریکشن دیں, بجائے اس کے کہ ہم ایموشنز کو سپریس کریں. ہم اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو ڈائریکشن دے دیں. یعنی اور اس کے طریقے ہیں جو کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں, کہ جس میں ہم ہاؤ ڈو وی بیکم فرام اینگر ٹو مور کمیٹڈ, فرام اینگر ٹو کنوکشن, اس کو چینج کرنا ہے ہمیں. وہ چینج ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے طریقے ہم اس میں سیکھتے ہیں جی. تو سپریس کرنے سے نقصان ہوگا, میں اس سے اگری کرتا ہوں جی, اینڈ آئی ویری آنیسٹلی اگری ود دس. اور میرا خیال ہے کہ اس کو اٹس ویری امپورٹنٹ, اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے اس پر عمل کرنا چاہیں, اس کا اطلاق کرنا چاہیں, تو آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از کہ بچوں کو اس چیز کو الاؤ کریں کہ وہ اپنی ایموشنز آپ کے سامنے ایکسپریس کر سکتے ہوں. ان کو سپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ایسپیکٹ کو ان کو الاؤ کریں so that they can develop a more balanced personality with you. Sir, very good lecture, very precise, very balanced, very humble. میرا سوال یہ ہے کہ جی آج کل کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے جو آپ شاید ان پرسن نہیں کرتے, واٹس ایپ گروپس میں کرتے ہیں, فیس بک میں کرتے ہیں, تو اس پہ کوئی ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرل پیٹرنز ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو دو سبجیکٹ ہیں عام طور پہ ڈسکشن ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ریلیجس اور ایک ہوتا ہے پولیٹیکل. تو ان دونوں میں بڑے اچھے لوگ گروپس میں ہوتے ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ, اپنے زمانے میں بڑے بڑے لیڈر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ آ کے بڑے آڈ بیہیویئر ہو جاتے ہیں. یہاں تک ہو جاتا ہے کہ لوگ گروپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور آپ کی اوپینین سے کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کی بجائے آپ کے ذہن تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تو منکر حدیث ہے, یہ تو تجدد پسند ہے. تو یہ پیٹرنز بڑے عجیب سے ڈسٹربنگ سے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. اس پہ کوئی گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ بیسیکلی دیکھیے ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کے غلط رویے پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں, تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے ہمیں. یعنی ہم اپنی زندگی میں بجائے اس کے کہ دوسرے کے سوال سے یا دوسرے کے بیہیویئر سے اپنے بیہیویئر کو ڈٹرمن کریں, ہمیں اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہونا چاہیے. یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ بڑے ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں, میرا خیال ہے ہر آدمی بڑا ریزنیبل ہوتا ہے کہ جب تک کہ اس کی دکھتی رگ کو نہ چھیڑا جائے. پرابلم یہ ہے کہ ریزنیبلنس اور ان ریزنیبلنس نمایاں ہی اس وقت ہوتی ہے جس وقت کہ دکھتی رگ چھڑ جاتی ہے. آپ کسی کے اوپر تنقید کر دیں اور تب بھی وہ ریزنیبل رہے تو یہ ایک واقعی ریزنیبل آدمی ہے. لیکن اگر آپ اس سے جنرل ویدر کی ڈسکشن کر رہے ہیں یا اسپورٹس کی ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کوئی بھی آدمی پرابلم میں
مبتلا نہیں ہوگا, ایکسیپٹ جدھر اصل میں ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو کرکٹ میچ پہ, تو ادھر شاید اسپورٹس پہ بھی ایموشنز فلیئر اپ ہو جائیں گے. تو آئی بلیو دیٹ الٹیمیٹلی یہ اصل میں نفس کی تہذیب ہی ہے جی. یعنی جب آپ نے پرابلم جس چیز کا بیان فرمایا ہے, یہ اصل میں نفس ہی کی تہذیب ہے کہ جس میں ہم اپنی نفس کی تہذیب نہیں کر سکے. چنانچہ ہوتا یہ کہ جو ایسے ٹاپکس ہے کہ جس میں ہمارے جذبات فلیئر اپ نہیں ہوتے, اس میں ہم بڑے ریزنیبل رہتے ہیں, اور جس میں جذبات فلیئر اپ ہو جاتے ہیں ادھر ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں رہتے. اس معاملے میں یہ دونوں ہی جو ٹاپکس ہیں, سیاست بھی اور ریلیجن بھی, اس کو ہم چونکہ کچھ ایبسولوٹ ریالٹیز سمجھتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جس وقت ہم ایٹیٹیوڈ کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں, تو اس میں ہمارے پیش نظر سچی بات کو ماننا اور اس بات سے اختلاف کرنے والے کی بات کو سمجھنا اور اس کو یہ حق دینا کہ وہ اختلاف کر سکے. یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں یہ جب تک ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوتے اس وقت تک اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو سے کہ ہم ریزنیبل لوگ ہیں. یعنی ایک آدمی ہے, اس نے میری یہ بات ساری سنی ہے, وہ یہاں پہ ابھی بتا دیتا ہے مجھے کہ آپ کی ساری بات جو ہے اس سے مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے. تو اس کے بعد بھی کیا میں وہ جس کو ابھی آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سے بات کرتا رہا تو پھر پتہ چلے گا. یعنی ابھی تو اٹس اے ویری گڈ انوائرمنٹ جس میں کہ سب لوگ بڑے اچھی طرح سے بات چیت سن رہے ہیں, اس میں میرا اچھا رہنا جو ہے وہ تو کوئی کمال نہیں ہے. جب ٹیسٹنگ انوائرمنٹ پیدا ہو جائے, جس وقت پیشنٹس ٹیسٹ ہونے لگ پڑے, اب ہے سوال کہ کیا واقعی پیشنٹ آدمی ہے. تو ریزنیبل آدمی ہونے کو بھی آپ جلدی نہ کریں. ویسے تو ہمیں سب کے بارے میں یہ گمان کرنا ہی چاہیے کہ وہ ریزنیبل ہی ہوگا, لیکن بہت جلدی حالات بتا دیتے ہیں کہ کون کتنا ریزنیبل ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی, خیالات کی پاکیزگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کسی بھی شخص کے بارے میں بدگمانی سے بچنا یا کسی بھی جنسی حوث سے متعلقہ خیالات کا اچانک ذہن سے گزر جانا, مطلب وہ تو جیسے غیر ارادی بالکل اختیار میں ہی نہیں ہوتے, تو کیسے یہ یعنی کہ حاصل کی جا سکتی ہے اسٹیج کے انسان سب, جس میں بعد میں پھر انسان کو خود ایک شرمندگی یا ایک اللہ کے سامنے جواب دہی کا ایک ڈر رہتا ہے, تو کیسے یہ خیالات کی پاکیزگی حاصل کریں؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے جی یہ. دیکھیے, ہم عام طور پر ایک کانسیپٹ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, اور وہ کانسیپٹ بیسیکلی میں اس کو ایج ریلیٹڈ سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے, اگرچہ وہ رکھا نہیں جاتا. ہم اپنے بچوں کو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو ماننا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے, اور ہمیں کس طرح کا تعلق اس کے ساتھ مینٹین کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ خود ایک ڈیولپمنٹل سٹیج کی چیز ہے, جو اس سے پہلے ٹیچنگ اگر آپ دیں گے تو وہ اصل میں بچہ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا, اس کی لیول سے اوپر کی چیز ہے. جس وقت ہم جس چیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں فیتھ ان گاڈ, اصل میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے یہ ہے کیا چیز. یعنی اللہ تعالیٰ میری زندگی میں میرے لمحے لمحے میں شامل ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر جو لمحہ اس سے خالی ہے وہ پھر شیطان کے حوالے ہو سکتا ہے, بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اس چیز کو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ یہ چیز ہو جاتی ہے, تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اس کو جو حضوری کی کیفیت ہے اس کو اپنی زندگی میں زیادہ کریں, یعنی اس کو ٹرائی کریں, اس کی کوشش کریں. یعنی دیکھیے, جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جو قرآن مجید نے جو وجہ بتائی ہے اس کو پڑھنے کی, وہ وجہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھو, نماز کو قائم کرو میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے. اور انفارچونیٹلی یہ میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور پہ تنقید کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ایسی بہت ساری نمازیں میں پڑھ چکا ہوں کہ جس میں مجھے نماز کے بیچ میں بھی خدا یاد نہیں آیا. یعنی وہ ایک ریچول تھا کہ جس کو میں نے پورا کر دیا, تکبیر بھی کر دی اور سلام بھی پھیر دیا, لیکن خدا کی حضوری نہیں میسر آئی اس میں. اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ جو بات ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں بھی خدا یاد رہے,
یہ بڑا مشکل ہے کہ حاصل ہو، اور اس کو میں نے اپنی کانشیسنیس سے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے یہ ایک جنگ ہے کہ جس کو مجھے اپنی کانشیسنیس سے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کی زندگی میں ابھی ایسے لمحات آتے ہیں، اور یہ کس کے نہیں آتے، یہ سبھی کے آتے ہیں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ بڑی جرت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ یہ سوال آپ نے کر دیا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی پرابلم ہے، یہ ہم سب کی پرابلم ہے. دیکھیے وہ جو کہا ہے نا جی کہ من شر الوسواس الخناس، کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مردود سے کہ جو انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ جس وقت میرا دل خدا کی یاد سے خالی ہوتا ہے، یہ اس کو موقع مل جاتا ہے کہ ہم یہ کریں. اور جس وقت خدا کی یاد سے خالی ہوتا ہے، یہ تو ایک اور بھی طریقہ ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری بھی قبول کریں، کہ بجائے اس کے کہ میں ہر چیز شیطان پہ ڈال دوں، میں اگر کسی موقع پر ایک غلط چیز میں مبتلا ہوں، میں اس میں انوالوڈ ہوں، اس میں ٹائم صرف کر رہا ہوں، تو اس وقت ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اگر خیال آ جائے کہ اس وقت خدا میرے دماغ میں، خدا میرے دل میں، خدا میرے ذہن میں نہیں ہے، اور مجھے اس کی حضوری میں جینا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی میرے پاس آخری چند لمحات ہو زندگی کے، مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت یہ ختم ہو جائے گی. تو I don't want to lose whatever I have done just because یہ جو موقع تھا اس کو میں انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ میں گزارنا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی جو زندگی ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہونے لگ پڑے گی. آپ کو اگر کبھی زندگی میں ایک اصول کو اپنی زندگی کا گائیڈنگ پرنسپل بنا لیں، if you want to get rid of a bad habit, stop thinking about that bad habit. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں برائی کو چھوڑنا ہے، مسئلہ یہ بنا لیں کہ میں نے اپنے 24 گھنٹوں کو اچھائی سے بھرنا ہے. اگر میں نے اپنی زندگی کے اچھے کاموں کو اپنی زندگی میں پھیلانا شروع کر دیا، تو میرے پاس برائی کرنے کے ٹائم کو لمیٹڈ کرنا یعنی آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جائے گا وداؤٹ ایون فوکسنگ آن دیٹ ایول اور بیڈ ڈیڈ. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس بلیف کے تقاضوں کے مطابق، اس خدا کی حضوری میں جینے کے تقاضوں کے مطابق خدا کی یاد کو زیادہ کر لیں. یعنی یہ بات کہ مجھے خدا اور خدا کے وساطت سے آخرت یہ ہر وقت یاد رہے، اس کے نتیجے میں میری زندگی پاکیزہ ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. سر یہ ایک سوال آیا ہے کہ اسپرچویلٹی کو ایکسپلین کر دیجیے، کیا چیز ہے؟ اسپرچویلٹی میری کوئی یوز ٹرم نہیں ہے جی. اسپرچویلٹی بہت ویریڈ معنوں میں یوز ہوتی ہے، اور میں نے اس کو اسی وجہ سے ٹرم کو یوز کبھی کیا نہیں اس طرح سے. لیکن ایک تو جگہ پر جب میری بات چیت ہوئی تو جو میری پریفرڈ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو مورل حیثیت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیسے بنائیں. یہ دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز دا فیلڈ آف اسپرچویلٹی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا دیٹ دس از ناٹ اے یونیورسل ڈیفینیشن، اور اس معاملے میں پوری کی پوری صوفیانہ ٹریڈیشن بھی اور بلیک میجک کی ٹریڈیشن بھی جو ہے اس کو بھی لوگ اسپرچویلٹی میں ڈال دیتے ہیں. تو اٹس اے ویری میڈیٹیشن کو مثال کے طور پر اسپرچویلٹی میں ڈال دیتے ہیں، جس کو میں میڈیٹیشن کو ایک بڑی اچھی اور بڑی کام کی چیز سمجھتا ہوں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ اسپرچویلٹی. میڈیٹیشن کو میں کانشیسنیس ریزنگ ٹیکنیک کے طور پر خود بھی پریکٹس کرتا ہوں، لوگوں کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ پریکٹس کریں. کانشیسنیس ریزنگ، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ بات کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو خالی رکھ کر صرف اپنی فیلنگز اور اپنی تھاٹس کو آبزرو کرنا. یہ ابھی کسی نے سوال کیا، میری نظر کے سامنے سے گزرا ہے، میں اس کے حوالے سے کہ میڈیٹیشن کیا ہے. میڈیٹیشن سے میری مراد اپنے ذہن کو اپنی جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے الگ کر کے تھوڑی دیر کے لیے فوکس کرنا کہ آپ کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں اور کیا فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان خیالات کے نتیجے میں، اس پر فوکس کرنا اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا. اور اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے.
which is a very very important thing. وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن کے اوپر اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. کنٹرول سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے, یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن آج بھٹکتا پھرتا ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا, میں اگر ابھی یہاں پر آپ سب سے یہ کہوں کہ ذرا 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں اینڈ جسٹ کیپ یور مائنڈ کمپلیٹلی فری آف آل تھاٹس, تو میں آپ سے عرض کروں یہ بڑا مشکل کام ہوگا. یعنی اٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو کیپ یور مائنڈ فری آف آل تھاٹس, اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا کنٹرول جو ہے, اپنا دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ خود سے ہی ہمیں خیالات لاتا رہتے ہیں. یعنی آپ کہیں گے کہ مجھے خیال آ گیا, آٹومیٹکلی آ جاتا ہے خیال. یہ کنٹرول اپنے اندر ڈیولپ کرنا, کانشیس ہونا کہ کیوں ایک خیال آ رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں پریشان ہوں میں. Sometimes you will feel that you are just worried and you don't even know what you're worried about. تو یہ کنٹرول آپ کی زندگی پہ آپ کو سیلف کانشیس بنانے کے لیے میڈیٹیشن از اے ویری گڈ ٹیکنیک. اس کو میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, میں اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے تزکیے کے لیے کہتا ہے, تو ہمارے یہ اخلاقیات یا اخلاق و کردار کا جو ہے وہ تزکیے سے یہ کس طرح ڈیپلی اس کا ریلیونس بنتا ہے, اس کو مختصراً بتا دیں کیونکہ ویسے تو یہ کافی لمبا سوال شاید ہوگا. اس کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جی کہ جی موسٹ ویلکم جی موسٹ ویلکم. عام طور پر اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اصل میں ہمارے معاملات کا تزکیہ ہے. یعنی ہمارا دوسروں کے ساتھ جو ہم زندگی گزارتے ہوئے انٹریکشنز میں آتے ہیں, اور انٹریکشن سے مراد کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. یعنی مثال کے طور پر جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنی روزمرہ زندگیوں میں ہمارے ایکشن جو ہیں وہ کچھ جانوروں پر امپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ نباتات پر, درختوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ دوسرے انسانوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو سارے امپیکٹس ہیں ہمارے, ساری جو انفلوئنسز ہیں, ساری جو افیکٹس ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں, یہ ان کو پازیٹیو بنایا جائے. یہ ہے جو کہ اخلاقیات کا دائرہ ہے, اور اس لحاظ سے یہ معاملات کا تزکیہ کہا جا سکتا ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ میں اس این جی او میں کام کر رہی ہوں, وار اگینسٹ ریپ, تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وی گیو اے لاٹ آف سپورٹ ٹو دا ریپ وکٹمس اینڈ دا انسیسٹ وکٹمس. تو جو انسیسٹ ہے, وی ہیو جنرلی فاؤنڈ اٹ از ریمپنٹ among the poor families where there are large families and where the wife and children are totally dependent on the breadwinner. So is there any way you could guide me what is the cause of that? We are all Muslims. I'm sure they are religious people, but what causes a father to behave in this horrible, immoral manner and ruin his family, and the mother can't do anything? So because this would help us to help the victims and the mother. I think that's I'm a very not sure important... if you would be able to, but I'm sure you can guide. I would very humbly say that rather than drawing generalizations, it would be much better that an organization like yours were to conduct a research on such a thing, because ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ مثال کے طور پر بات فرمائی ہے that یہ غریب فیملیوں میں, پاورٹی ریڈن فیملیز میں زیادہ ہوتا ہے. یہ کیا رپورٹ زیادہ ہوتا ہے پاورٹی ریڈن فیملیز میں, یا یہ ہوتا ہی اس کا انسیڈنٹ ہے ہی ادھر؟ یہ بھی ایک ریسرچ کا ٹاپک ہوگا. یہ کیوں, how does it get notified, what are the factors جو کہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس کی نوٹیفیکیشن کر دی جائے اگر پرابلم اتنی سیویئر ہے پاورٹی ریڈن؟ I think it should be conducted, there should be a lot of research, بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے theoretical generalizations draw کریں. It would be much better. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سوسائٹی کو بہت زیادہ it should take it very seriously, because یہ ایک صرف مورل کرائم نہیں ہے, یہ تو سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دینے والی بات ہے
کہ جس میں اس چیز کو جو ہے وہ ان نوٹس چھوڑ دیا جائے. آئی ٹرولی بلیو کہ اس کو آرگنائزیشنس کو اسپانسر کرنا چاہیے, اس ریسرچ کو اسپانسر کرنا چاہیے, فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا فیکٹرز. اور یہ بات کہ وہ کیا سچویشنل فیکٹرز تھے اس موقع پر کہ جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. کیا باقی سب لوگ جو ہیں اگر پاورٹی ریڈن فیملیز ہیں تو کیا ظاہر ہے کہ ایک ہی کمرہ ہوگا, تو اس میں باقی لوگ کدھر تھے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو کہ کنٹرول کرنا چاہیے, وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. یو آر کوائٹ رائٹ that for me to be able to answer this question sitting on my desk would not even be fair. I think there should be a good amount of research and somebody, some organization should really sponsor this research and make it happen. سر میرا کویسچن اس چیز سے ریلیٹڈ تھا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے فیملی سسٹم کے حوالے سے, تو میں ایک اس ڈومین میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل ایک انسان ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ریسورسز کے ساتھ معاشرے کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہوں, اس کو یہ ریسورسز میسر ہے, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کی کاہلی سستی شامل ہو سکتا ہے وہ اس کی پریفرنس نہیں ہے. فار ایگزامپل جس طرح کمبائن فیملی سسٹم کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ سیپریٹ کرنے کے ریسورسز رکھتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے, اس چیز کو پریکٹس نہیں کر رہا. اسی طرح وہ اور سوسائٹی کے لیے یا اپنے فرینڈس کے لیے کچھ علمی یا عملی کام کر سکتا ہے جو وہ کسی وجہ سے نہیں کر رہا. تو کیا یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی ہوتی ہے تو وہ اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا؟ تو کیا یہ والے پیرامیٹرز, مطلب وہ کچھ غلط نہیں کر رہا لیکن جو اچھا کر سکتا ہے وہ نہیں کر پا رہا, پریفرنس نہیں ہے اس کی, یا سستی ہے, یا کوئی بھی ایسے مسئلے ہیں, تو یہ گناہ کے زمرے میں مطلب اس کے آئے گا؟ اگر میں کویسچن ایکسپلین کر پایا ہوں. نہیں ایکچولی بالکل واضح تو نہیں ہوا جی, لیکن تاہم میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ گناہ کے زمرے کی چیز تو نہیں ہے. یعنی گناہ کے زمرے کی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت آپ وہ اپنی ذمہ داری سمجھنے لگ پڑے, آپ یہ محسوس کرنے لگ پڑے دیٹ اٹ از یور رسپانسبلٹی. مثال کے طور پر میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس موقع پر ایک آدمی میرے پاس آ گیا ہے جس کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں, اینڈ آئی ایم ریفیوزنگ ٹو ڈو دیٹ. یہ اب ایک قابل مواخذہ چیز بن گئی ہے. میرے پاس اس کے وسائل بھی ہیں, میرے پاس اس کی اپرچونٹی بھی ہے کہ میں ہیلپ کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی, اس شخص سے بھی اگر ہو سکے تو معافی مانگنی چاہیے. لیکن آپ کچھ ایکٹیویٹیز شروع کرنا چاہتے ہیں انسان کے اندر. آپ نے جس طرح خود یہ فرمایا, پروکریسٹینیشن بھی ہے انسان کے اندر, کنوکشن کی کمی بھی ہوتی ہے, انسان ڈائیورٹ بھی ہو جاتا ہے, ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. آپ پہلے کلیئرلی آپ نے جس طرح سے ابھی بات فرمائی ہے اس میں 2-3 چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں, which again tells me کہ شاید اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ جو سوسائٹی کو, اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اس کو پہلے اپنے ذہن میں بہت زیادہ کلیئر کیجئے اور یہ دیکھیے کہ کیا آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس کو. اور اگر ذمہ داری سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے شروع کر دینے چاہیے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہفتے میں کوئی ٹائم فکس کر لیں جس میں آپ وہ کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے شروع کر دیں. اس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, پرووائڈیڈ کہ وہ آپ کا انٹرسٹ بھی ہو. یعنی اگر ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہوں تو پھر وہ کام آپ زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. آپ کا انٹرسٹ بھی ہو, آپ اس میں وہ بھی رکھتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اس کے لیے وسائل بھی رکھتے ہیں, اس کے لیے اپرچونٹی بھی آپ کو. اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور اینڈ ٹرائی ٹو بی ویری اسپیسیفک اباؤٹ اٹ. یعنی جتنا آپ اسپیسیفک کرتے جائیں گے اتنی آسانی ہو جائے گی آپ کو ڈٹرمن کرنے میں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے 3-4 چیزوں کی اکٹھے مثال دے دی نا جی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آپ کلیئرٹی کی کمی بھی ہو سکتی ہے. یعنی جس وقت کلیئرٹی کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے اندر کنوکشن کم ہو جاتی ہے جب کلیئرٹی کی کمی ہو. پھر وہ پروکریسٹینیشن کا بھی ظاہر ہے کہ
शिकार होता है प्रोक्रेस्टिनेशन के, हम सब शिकार हो जाते हैं, हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर ये गलतियां हैं। इस मामले में जो चीज़ बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है वो हमारी कंपनी है। अगर हम ऐसी कंपनी इख्तियार कर लें, अगर आप ये समझते हैं मिसाल के तौर पर कि हमें आपको कोई काम करना है और उसमें यू वुड लाइक कि आप इसको शुरू कर दें, तो ट्राई टू गेट अ कपल ऑफ पीपल, 2 3 4 5 लोग अपने आसपास की सोसाइटी से, वो कोशिश करें उनके साथ मिलना शुरू कर दें कि जो वो काम कर रहे हैं या उस तरह के काम में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके नतीजे में जिस तरह से 2 पार्टनर्स जब वॉक पे निकलते हैं तो एक अगर सुस्त हो जाए तो दूसरा उसको खींच के ले जाता है। इस तरह से आपको कंपनी मैसर आ जाएगी वो काम शुरू करने में, एंड यू विल बी एबल टू बी मोर रेगुलर इन दैट। तो इस तरह की चीज़ें ट्राई करके देखिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, क्योंकि काम खुद बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जिस वक्त हम काम शुरू कर देते हैं तो काम खुद हमसे आगे, मजीद आगे बढ़ने की मोटिवेशन हमारे अंदर पैदा करता है, इंस्पिरेशन देता है। तो उसको ट्राई टू टेक दैट इन दैट स्ट्राइड कि हमने इसमें कोशिश करनी है कि जो काम हम करना चाह रहे हैं उसमें अपनी कंपनी को डेवलप करें, उसमें ऐसे लोग जो कि हमारे इस काम में सपोर्टिव हो सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उन लोगों को अपने साथ रखें, एंड देन लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। और छोटे छोटे स्टेप्स लें, को बहुत बड़ी कमिटमेंट्स ना करें, बहुत बड़ी स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1 दिन से शुरू करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाना शुरू कर दें। सर आपसे एक सवाल था, ये अभी आपने शुरू में किरदार की डेवलपमेंट की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की। आई थिंक यू मे हैव इवन आंसर्ड इट थ्रू ऑल द अदर आंसर्स, बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं उसको मेजर कैसे करूं कि मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है इस हिसाब से कि मैं अगर मुझे नहीं पता, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मेरे अंदर मेरा किरदार कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ है वक्त के साथ या मेरी मेहनत के साथ, तो मैं या दो में से एक एक्सट्रीम पे खड़ा हूँ। या तो मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ही ख़राब हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है अभी, या मैं दूसरी साइड पे खड़ा हूँ कि भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो मुझे ये पता करना है कि मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करूँ उस स्केल को या उस जगह को या उन टूल्स को कि मैं क्या सकूँ कि वाकई यार मैं अब थोड़ा कुछ है मेरे में, चेंज है या मैं बेहतर हुआ हूँ किसी हिसाब से। एवरीथिंग इज नॉट मेजरेबल। एक बात, कुछ चीज़ों के बारे में सब्जेक्टिव जजमेंट्स ही रहेंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो सब्जेक्टिव जजमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अनरिलायबल होती हैं, लेकिन वो मेजरेबल नहीं होती। वो किसी की सेइंग है ना जी कि नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स इज काउंटेबल एंड नॉट एवरीथिंग दैट इज काउंटेबल काउंट्स। यानी एवरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसके लिए सरोगेट मेजरिंग तरीके इख्तियार करते हैं ग्रेड्स के। ठीक है जी, हम 3 घंटे का टेस्ट लेते हैं और उसको उस टेस्ट पे ग्रेड्स को रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग का, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि ऐसा नहीं है। यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम ऑब्जेक्टिवली इन अ पर्टिकुलर नंबर स्पेसिफिकली मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं है तो। और यही इस मुश्किल की वजह से आज तक हम इसके ऊपर बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं एट अ ह्यूमन लेवल दुनिया भर में, कि अच्छी असेसमेंट किसे कहते हैं। जो आपका सवाल है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से, एक तो ये कि उसमें आप पहले कुछ क्राइटेरिया रखते थे, कोई चीज़ थी कि जिसको सामने रखकर आपने ये डिसाइड किया हो मिसाल के तौर पर कि हमें इस तरह से कोई इक़दाम करना चाहिए कि हम इसकी डेवलपमेंट करें, और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर सोचा हो कि हमने इसकी डेवलपमेंट के लिए ये इक़दाम किया था। तो इज़ देयर एनी डिफरेंस इन माय थॉट्स, इज़ देयर एनी डिफरेंस इन माय फीलिंग्स? एक तो ये आपकी अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट है। दूसरी इस मामले में जो एक रोल प्ले कर सकती है चीज़, वो आपके जिन जिन लोगों के अंदर आपका उठना बैठना है, जिन लोगों के अंदर आप रोज़मर्रा काम करते हैं या रहते हैं, वो बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्राई टू फाइंड आउट कि उनके ख्याल में आपके अंदर व्हाट आर द थिंग्स दैट दे वुड लाइक टू सी डिफरेंट इन यू, एंड देन
ٹیک اے ڈیسیجن. یہ الٹیمیٹلی تو آپ ہی کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ان میں سے کن چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائرٹی پر آنی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جب آپ سامنے رکھ لیتے ہیں تو پھر یو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. تو اس میں جو آپ کے سوال کا الٹیمیٹلی جواب ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی واضح کرائیٹیرین ہو, اور وہ کرائیٹیرین کو اگر کوئی آدمی جو ہے جس سے ساتھ آپ مل کر یہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ڈسکس بھی ضرور کر لیں. مثال کے طور پر ایک پیرنٹ اگر میرے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کی کردار کی تعمیر چاہتا ہوں, تو میں اس سے یہ ضرور کہوں گا کہ جی آئی ووڈ لو ٹو کنٹریبیوٹ, میں جو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکوں ضرور کرنا چاہوں گا. تاہم ہاؤ وڈ یو نو کہ بچہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, اور وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اس کے اسکول کے گریڈز بہتر ہو جائیں, تو پھر اب دس از اے پوائنٹ کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے, بیکاز میرے ذہن میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. یعنی اسکول کے گریڈز بہتر کرنا جو ہے وہ تو اصل میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں یہ کہ اگر ہم لرننگ چاہتے ہیں تو لرننگ کے لیے 10 سال بھی کم ہوں گے, لیکن اگر ہم گریڈز چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آخری 3 مہینے میں تیاری کر کے گریڈ لے لینا جو ہے پاسبل ہو, اور یہ پاسبل ہوا ہے. تو اس وجہ سے وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہیں اٹ ریلیٹس ٹو واٹ ایور ایکٹیویٹی وی آر ڈوئنگ, ہم اس سے وہ کورسپونڈ کرتی ہے, اور اگر وہ کرتی ہے کورسپونڈ تو پھر دیکھیں کہ اس ایکٹیویٹی کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا میڈیٹیشن کے حوالے سے, ابھی اس کا ذکر کیا, ایسے ہی چلتے پھرتے بات ہو گئی. میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کی ذہن کے جو پروسیسز ہیں ان پر آپ کے کنٹرول کو بہتر کرتی ہے انڈر نارمل سرکمسٹانسز. اب اگر آپ اس کو جاننا چاہیں یا جانچنا چاہیں تو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ آج ٹرائی کریں اس وقت, ٹھیک ہے جی, اس وقت سے مراد ہے کہ آج اس سیشن سے نکل کے ٹرائی 10 منٹ سائلنٹ ٹائم, اور یہ دیکھیے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کتنا ڈائیورٹ ہوتا ہے, ڈسٹریکٹ ہوتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر جتنا چل رہا ہے. اور اس کے بعد میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں فار اباؤٹ اے ویک, 10 days, 20 days, 30 days. آپ نے جب یہ کی اور پھر آپ اس کو دوبارہ ٹرائی کریں اور دیکھیں کیا آپ کا جو ذہن کی ڈسٹریکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب یہ ہے ساری آپ ہی کی ججمنٹ, لیکن اینڈ یو آر دا بیسٹ جج بیکاز یو ہیو ڈیسائیڈیڈ, آج آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کچھ پرابلم ہو رہی ہے جس کے باعث مجھے اپنے کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں کوئی کام کرنا چاہیے یا کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. تو یہ آپ کی سبجیکٹو ججمنٹ ہے, اور اس میں آپ نے ہو سکتا ہے وہ سبجیکٹو ججمنٹ اپنے آس پاس, اپنی سوسائٹی, اپنے آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کی ہو. اور اگر ایسا ہے تو پھر آئندہ بھی ان سے مشورہ کرنے کہ کیا آپ کو میرے رویوں میں کچھ فرق محسوس ہوا ہے. ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ فیڈ بیک, بیکاز آئی آنیسٹلی فیل یہ آپ کی بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹ بات ہے یہ کہ ہم جب ان کورسز کو کئی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ جب انسٹیٹیوشنز یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا جائے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم میجر کس طرح کریں گے. میجر نہیں کر سکتے, آپ کیریکٹر کو میجر کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے نجم آج یہاں پہ نہیں ہے, لیکن وہ جب ہوں تو انشاءاللہ کبھی ان کے ساتھ اچھی ڈسکشن ہوگی اس پہ. ہمارا جو یہ جن کا ذکر بھی کیا ابھی کومل نے, 6 seconds جو ہیں یہ اس کو میجر کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو, ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں ایموشنل انٹیلیجنس از ناٹ سم تھنگ وچ کین بی آبجیکٹیولی میجرڈ. وہ جو میجر کرتے ہیں اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ میجرنگ ٹیکنیک جو ہے وہ سیلف اسیسمنٹ ہے, وچ از اے ہائیلی انریلائبل ٹیکنیک ایز فار ایز پیپل آر کنسرنڈ. اس کو وہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. اس پہ میرا اور نجم کا اختلاف ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ 10 دن ایک آدمی کو آبزرو کریں مختلف اتار چڑھاؤ میں زندگی میں, اور اس کے رویوں اور اس کے رسپانسز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایموشنلی کنٹرولڈ آدمی ہے. اور ایک آدمی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایموشنلی کنٹرولڈ نہیں ہے, یہ بڑا ری ایکٹیو آدمی ہے. لیکن اب اس کو نمبر اگر دینا ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو دیٹ از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے کہ اس میں سبجیکٹو ججمنٹ, سبجیکٹو اسیسمنٹ
can play a role, they do play a role, and they help, they really help. लेकिन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इन चीज़ों में नहीं हो सकती जी, मेरी हद तक, मेरी समझ की हद तक नहीं हो सकती, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उनमें नहीं हो सकती. यानी मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मेरा दोस्त है ये इसमें 90 लेवल की करेज है और 20 लेवल की अंडरस्टैंडिंग है. ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट. करते हैं लोग, इसको हमने साइकोमेट्रिक बनाने की कोशिश की है, बट आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी रिलायबल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. बट एनीवे देयर कैन बी अ डिफरेंस. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा ना बच्चों के हवाले से है कुछ थोड़ा सा, कि मेरा ये होता है अक्सर कि मैं कुछ अपना एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पाती, बाज़ औक़ात कुछ वर्कलोड की वजह से या फिर कुछ और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से. तो मैं नॉर्मल रूटीन में बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपनी तरफ से ये चाहती हूँ कि उनको ये लगे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, या वो जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ये देने की कोशिश मेरी होती है. लेकिन अच्छा उसमें ये होता है कि फिर जब कुछ इस तरह का मसला होता है और मेरे से अपना एंगर नहीं मैं मैनेज कर पाती, तो मैं उनको डांट देती हूँ. अच्छा मैं डांट देती हूँ तो उसके कुछ ही देर बाद मुझे एहसास होता है, तो मैं उनसे सॉरी करने की कोशिश, मतलब मेरा ये होता है कि विद इन 15-30 मिनट्स मुझे ना, मैं कहती हूँ कि मैं सॉरी कर लूँ. जब मैं उसके थोड़ी ही देर बाद बच्चों से सॉरी करना चाहती हूँ, तो बच्चे मजीद मेरे जो है ना वो हो जाते हैं कि ये मामा आपने क्या एक मजाक बना दिया. तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आती कि मैं उनको कैसे बताऊं कि बेटा मैंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है, तो अब मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ. लेकिन अब वो मुझे अब वो ये समझते हैं कि शायद मामा की तो ये आदत है कि वो पहले डांटती हैं और फिर सॉरी कर लेती हैं. तो मैं उनको ये कैसे समझाऊं, या मैं उनको कैसे कन्वे करूं कि मैं असल में मैं उनको ये बताना चाह रही होती हूँ कि मैंने किसी वजह से आपको डांट दिया, या मैं, वो समझते हैं कि अब अगर प्यार करती हैं तो इसका मतलब है कि कभी भी डांटना पड़े. तो ये तो ज़ाहिर है कि नामुमकिन सी बात है. तो मुझे ये सर, मैं कैसे बच्चों में ये उनको कन्वे करूं कि अगर मैं सॉरी कर रही हूँ तो उसके पीछे क्या रीजन है या किस वजह से मैं कर रही हूँ. तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैंने क्या बताऊं. खैर सबसे पहले तो जो आपने अभी यहाँ पे बताया है वही उनको भी बताएं कि ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा चढ़ जाता है, ये वजह होती है गुस्सा चढ़ने की, और इसमें उनका क्या रोल होता है, आप उसको किस तरह से देख रही होती हैं. गुस्सा चढ़ने में जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अगर इफ़ यू हैव एडिक्वेट टाइम, आपके पास खुला टाइम है, आप आराम से हर चीज़ को देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो आपको जनरली गुस्सा नहीं चढ़ेगा. लेकिन अगर आप इफ़ यू प्रेस्ड फॉर टाइम, तो आपको ज़्यादा जल्दी आपका जो थ्रेशोल्ड है गुस्से का वो कम हो जाएगा. तो ये चीज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं. आप कोशिश कर सकते हैं कि ये देखें कि क्या चीज़ है कि जो जिसके बायस आपको गुस्सा चढ़ा, वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स एज. अगर वो इसको समझ सकते हैं, यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चे जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने नहीं अभी समझनी, जो उनकी अभी अंडरस्टैंडिंग की स्कोप से बाहर की चीज़ें हैं, उसमें उनको ना डालें. लेकिन जो जो सवाल उन्होंने कर दिया है उसका जवाब दिया जा सकता है. मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को इंशाल्लाह आप अगर इस पे गौर करेंगी, और चूंकि अब टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी में, या आपके पास अगर वो ग्रुप में तो आप हैं ही, उसमें अगर भेज दें तो इंशाल्लाह आपसे अलग से बात करके मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब भी दे दूं. क्योंकि प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए. जिसको आपने अभी फरमाया है कि गुस्सा चढ़ जाता है, तो इसको भी नोट करें कि क्या वाक़या होता है जिस पे गुस्सा चढ़ता है. यानी जिस वाक़ये पे आज चढ़ा है एंड यू रियली फील सॉरी अबाउट इट, वही वाक़या जब कल होगा तो उस पे गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए. ये बात तो अपनी जगह पे एक ठीक बात है, यानी वो नहीं चढ़ना चाहिए. अदरवाइज फिर हमने किया कुछ नहीं है उसके बारे में. उसको कोशिश करना है कि हम किस तरह से उसके बारे में अपने ऊपर काबू पा सकें, एंड हाउ व्हाट कैन आई हेल्प यू विद इन दैट केस.
سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا زیادہ ٹائم دے دیا ہمیں، اور بہت آپ تمام شکریہ۔ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سب اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔